wa ta'ala submits to Allah. That's why at the day of judgment, when a man will be brought to Allah subhanahu wa ta'ala, his hand will be witness against him. And he will argue that you are my hand, how you can be witness against me in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So the hand will reply according to Quran that Allah subhanahu wa ta'ala made me to speak out. Although you did not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, but my hand itself, it praised Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala says, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Every creation in heavens and earth praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa Now, mu'minin, when we say La ilaha illallah, there is no God except Allah. So how we can get freedom? The first benefit of Tawheed is freedom. How? If you believe in different idols, as Arab used to do that, so you are bound to submit to all of them. You are not allowed not to listen to all of them. So like for example, if I am following different maraji', like for example, so then we have to follow everyone. So what we do, we choose one faqih and then we follow him. So if a person is believing in different idols, then his freedom is limited. He has to listen to everyone. But if you believe in one God, then you have more freedom. Then you have to follow one constitution, which is the constitution of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, here the person who is atheist, he can come and make argument that, oh Maulana, we could not believe in any God, so we have more freedom. Why we have to believe in one God? Then there is an answer for him. If you don't believe in one God, in one constitution, that means you will break down the freedom of others. Please concentrate. If we believe there is no constitution, there is no God, we are free from every aspect. So if a person believes he is free man, so he is going to get the freedom from others, because he don't follow any constitution. Now, here the people, they come, yes, we follow the constitution of state or constitution of country. So, but still, they are following a constitution. But we say the constitution of Islam is the best constitution. So if we believe in one Allah subhanahu wa ta'ala, in one constitution of Allah who created humanity, then of course, we are going to be successful. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the first benefit of La ilaha illallah is what? That we get freedom from different idols. And the second benefit of La ilaha illallah, mu'minin, is heaven. Like Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he says in one of his ahadith that قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. If you say La ilaha illallah, the reward is Jannah. But there are conditions. There are conditions. What are the conditions? The conditions has been mentioned in Hadith Silsilatul Dhahab, when Imam Rida alayhi salatu wasalam, he was traveling towards Marwa and he entered Nishabur, and 4,000 or more than 4,000 narrators, they asked Imam to explain a hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then he said, I heard from my father, he heard from his father, until Imam Ali alayhi salatu wasalam, he heard from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he heard from Jibreel, and Jibreel brought message to Prophet from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah says, Kalimatu la ilaha illallah hisni. The sentence La ilaha illallah, accepting in one God, in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala,
this kalima itself is qasim, which protect. Because previously, the king, if they wanted to have battle with others, so they had castle for their protection, although they used to come out for battlefield. But if they were defeated, so they come back toward the castle to get more protection from castle. So Allah subhanahu wa ta'ala, what He says, La ilaha illallah hisni. Kalima La ilaha illallah is the castle of Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ دَخَلَ فِي حِسْنِي عَمِلَ مِنْ عَذَابِي. If you enter the castle of Allah subhanahu wa ta'ala, so you are protected from the fire of hell. Min adhab, you are protected. Like in castle, the people are protected from enemies. فَلَمَّا مَرَّدْ الرَّاحِلَةِ. Then Imam started, his camel started walking. Then he said, نَادَى بِشُرُوطِهَا. Then he explained, no, there are conditions. The word La ilaha illallah is not enough. And he said, وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. And one of the conditions, from those conditions, I am the condition of La ilaha illallah. And shart, one of the shurut, I am the wilayat of Ali ibn Radha and Aimma alayhimus salatu wassalam. Salli ala Muhammad. So meaning, for today, our message is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and how it can benefit us in this world and in hereafter. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bari dikar salawat pade par Muhammad wa ali Muhammad. Nare Haidari, Nare Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare Takbir, Allahu Akbar. Nare Risalat, Ya Rasulullah. Nare محرم کی پہلی تاریخ کی گویا شب ہو چکی ہے. عزاداری کے لیے غم کے اظہار کے لیے ہم پھر سے ایک مرتبہ جمع ہو چکے ہیں. یہ محرم بہت اہم وقفہ ہے کہ جس سے حسین کی یاد کو تازہ رکھا جاتا ہے. یہ وہ محرم ہے، یہ وہ ایام ہے کہ جن میں اسلام کو حسین کے توسط سے انسان سیکھتا ہے. فرزان گرامی، یہ اگر حسین نہ ہوتے تو جو آج فائدے ہم اٹھا رہے ہیں، جو ایجوکیشن، جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ حاصل نہ ہوتا. اور دینی معنوی اعتبار سے جو شیعوں کو اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو قدرت حاصل ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت اور اس کا اظہار اور اس کے تقاضے اور ان کے فوائد کا جاننا بے انتہا ضروری ہے. اسی لیے میں نے نشر مجالس کا موضوع محبت علی، فائدے اور تقاضے رکھا، جس میں محبت علی ابن ابی طالب اور آل علی سے محبت کو آیات اور روایات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، اور اس محبت کے فائدوں کو بھی بیان کیا جائے گا کہ جو کم و بیش ظاہر ہیں ہمارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں. چونکہ محبت کا اظہار تقاضوں کے ذریعے ہوتا ہے. آیت کا انتخاب جو کیا ہے میں نے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے قربات کی محبت کی۔ اب عزیزان کرام قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کام کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو کہ جسے خود تم انجام نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ قربا سے امت مسلمہ محبت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا قربا سے محبت کرنے سے پہلے قربا سے محبت کرنا اللہ اور اس کے رسول پر لازم ہے۔ تبھی تو آپ حکم دیں گے نا، وگرنہ بات کیا آ جائے گی، وہی آ جائے گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت علی کو کس طرح سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور محبت علی کا اظہار خود رسول اللہ نے کیسے کیا ہے، اس کا تاریخ میں آج ہم انشاءاللہ مقدماتی گفتگو میں جائزہ لیں گے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں نے علی کی محبت کا جو اظہار کیا ہے وہ رسول کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس طرح قرآن رسول کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اسی لیے اللہ کا علی ابن ابی طالب سے محبت کرنا، اس کا ظہور رسول اللہ کی زبانی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ رسول اللہ نے کس طرح اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح علی ابن ابی طالب سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو تاریخ میں رسول اللہ نے علی سے محبت کا اتنا اظہار کیا، اتنا اظہار کیا، اتنا اظہار کیا کہ دشمنان علی ابن ابی طالب نے اس بات کا اقرار کیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت جسے مسلمان بہت زیادہ احترام دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام عمیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بچہ تھا، میں ام المومنین کے پاس گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی زنانے میں گفتگو ہو رہی تھی تو زنانے میں بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے یہ فرمایا کہ تاریخ میں بڑا عجیب جملہ ہے، پہلے میں عربی پڑھوں گا پھر ٹرانسلیشن کروں گا۔ فرماتی ہے، کہتی ہے، ما رأیت رجلا كان احب الى رسول الله منه ولا امرأة احب الى رسول الله من امرأته۔ ام المؤمنین یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی نظر میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو سوائے علی بن ابی طالب، اور رسول اللہ کی نظر میں کوئی زیادہ عورت محبوب نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کی زوجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ گرامی، جملہ جو استعمال کیا ہے ان محترمان نے، انہوں نے کہا ہے کہ احب الى رسول اللہ، کلمہ احب افعل تفضیل ہے۔ جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جسے افعل تفضیل کہا جاتا ہے، جیسے اشرف، جیسے اکرم، جیسے افضل۔ یہ کلمات وہ ہیں کہ جو ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح اور پرائیورٹی کو سمجھاتے ہیں۔ مثلا اگر لفظ کہا جائے فضیلت تو فضیلت ہے، لیکن اگر کہا جائے افضل یعنی دونوں چیزوں میں فضیلت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں نا فضیلت۔ تو اب آئیے، اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، حبیب نہیں کہا ہے، محبوب نہیں کہا ہے، بلکہ احب کہا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں اگر مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں شخص محبوب رسول تھا یا فلاں عورت رسول اللہ کی محبوبہ تھی، لیکن لفظ احب سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گرچہ رسول اللہ شاید دوسروں سے محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جن سے محبت فرماتے تھے وہ علی اور آل علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھیں محمد لفظ احب استعمال کیا، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کو علی اور فاطمہ اور ان کی آل سے۔
اب اس کا ظہور کیسے کیا رسول اللہ نے؟ محبت کا ظہور جو فرمایا مختلف بہت سارے موارد ہیں. علی ابن ابی طالب سے محبت کا اظہار کیا. پہلا مورد کون سا مورد ہے؟ وہ مورد ہے کہ جہاں پر جنگ خیبر میں علم رسول اللہ نے مختلف لوگوں کو دیا، لیکن وہ بھاگ کے آتے رہے اور اسلام کے لشکر کو شکست ہوتی رہی، تو رسول اللہ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِقَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا وَغَيْرَ فَرَّارٍ، کر میں علم اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار، فرار کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہاں پر اظہار کیا ہے، اور اللہ بھی، اس کا اللہ بھی اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اس میں جو صفات رسول اللہ نے علم پہلے کس کس کو دیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو جو جملہ دیا جاتا ہے اس کا ایک جو ہے مفہوم ہوتا ہے اور ایک منطوق ہوتا ہے. منطوق کا کیا مطلب ہے؟ کلام کے ظاہری معنی. کل میں علم دوں گا اسے کہ جو مرد ہوگا، رجلن، کرارن ہوگا، جو پڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار، فرار کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ معنی منطوق ہے، یعنی کلام کے یہ معانی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جاتے رہے جنگ میں، ان میں سے یہ صفات میں سے ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. مانا تو یہی ہوئے نا، مطلب جو ابھی تک گئے تھے وہ مرد نہیں تھے، رجل نہیں تھے. اب آپ یہ کہیے گا کہ بھئی مرد نہیں تھے، کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، مرد تو ظاہری شکل ہے اور ایک ہے مرد ہونا میدان میں دلاور ہونا. تو یہاں پر رجل کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہے، مرد نما ہے، لیکن مرد ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں تقاضے کیا؟ کرارن وغیر فرار. اس کا مرد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کلیریفیکیشن ہے. کرار ہوتا ہے رجل اور غیر فرار ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی، رجل مرد کا جو کہا گیا ہے یہ جملہ، اس کی تفسیر جنگ میں ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا فتى الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کوئی جوان نہیں ہے، یعنی کوئی رجل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو جملہ ہے جو شاہد مثال ہے ہمارے لیے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور رسول اور اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دوست رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جس سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت جناب ابراہیم پر ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کا کیا لقب ہے؟ جناب ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے. اللہ علی ابن ابی طالب کو دوست رکھتا ہے اور علی ابن ابی طالب بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں. لیکن امتیاز یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو خاتم المرسلین ہے، وہ تمام پیغمبروں میں، تمام اوصیاء میں علی ابن ابی طالب کو سب سے زیادہ دوست ہے. اب عزیزان گرامی، یہ محبت کا اظہار ہوا جنگ خیبر میں. لأعطین رایۃ، حدیث رایت جسے کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد محبت کا اظہار القاب کے ذریعے. القاب دیے ہیں رسول اللہ نے، بڑے عجیب ٹائٹلز دیے غلام المومنین کو، جنہیں تاریخ میں لوگوں نے چھڑایا ہے اور اس کی سزا بھی بھگتی ہے. پہلا لقب کیا دیا؟ محبت کا اظہار جس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ ہے لفظ ابو تراب. ٹائٹل ابو تراب یعنی مٹی کے باپ. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب خاک پر سو رہے تھے. خاک اڑ کر بدن پر علی ابن ابی طالب کے آ پڑی. رسول اللہ آئے، دیکھا لباس گرد آلود ہے. ایک مرتبہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خاک کو جھٹکا، گرچہ خاک علی ابن ابی طالب کے لباس چہرے کے اوپر آ
چکی تھی پوری طرح، رسول اللہ نے جھٹک کر کہا کہ اجلس، اٹھ کھڑے ہو اے علی، انما انت ابو تراب، بے شک صرف اور صرف تم مٹی کے باپ۔ یعنی اگر مٹی علی ابن ابی طالب کے بدن کے اوپر آ بھی جائے تب بھی علی کی فضیلت کم نہیں ہوتی، تب بھی علی ابن ابی طالب ابو تراب ہے۔ اور جو جملہ استعمال کیا ہے انما انت ابو تراب، لہجہ وہی والا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما انت ابو تراب، صرف اور صرف مٹی کے باپ آپ ہیں۔ یہ وہ ٹائٹل ہے عزیزو جسے لے کر بنی امیہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اس میں جو فضیلت ہے مٹی کے باپ ہونے میں، یہ کیا مطلب ہے مٹی کا باپ؟ کبھی آپ نے سوچا ہے علی ابن ابی طالب مٹی کے باپ ہیں، کیا مطلب ہے؟ ابو تراب عربی زبان میں اب کے کئی معنی ہے، کئی لفظ ہیں، مٹی کے باپ، لیکن اب کون ہوتا ہے؟ اب جو کلمہ لفظ ہے اب کہتے ہیں باپ کو، یعنی باپ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے وہ کہ جو اصل ہوتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو جو چیز اصل ہو اسے بھی عربی زبان میں اب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا احترام کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے اور تم اس کی فرع، وہ درخت کی جڑ ہے اور تم اس کی شاخیں ہو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے تھے انما انت ابو تراب، یعنی اے علی ابن ابی طالب، آپ وہ اصل ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسانوں کو خلق فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ وہ اصل ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان بن مہران ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معنی ہے انما انت ابو تراب، کہ آپ بے شک آپ ہی مٹی کے باپ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب کا اصل ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا علی لما خلقتک، کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو اے رسول میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی بات کے ذیل میں نے حضور سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر قیامت کے دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اور یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ کافر قیامت میں کیا کہے گا؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقول الکافر یا لیتنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، کافر یہ کہے گا کہ اے کاش میں شیعہ علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سب مل کر صلوات پڑھیں۔ یہ لقب ابو تراب، دوسرا لقب جو دیا ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ انس بن مالک سے اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں جن سے وہ ہر حدیث کو لیتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے پانی مانگا وضو کرنے کے لیے، میں نے پانی مہیا کیا، وضو نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ خطاب کیا انس بن مالک سے، کیا کہا؟ یا انس اول من يدخل عليك من هذا الباب امیر المؤمنین سید المسلمین قائد غر المحجلین خاتم الوصیین۔ فرماتے ہیں یہاں 4 ٹائٹل سے جو ہے نوازا علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے کہا کہ اے انس بن مالک، اب اس دروازے سے جو داخل ہوگا تم پر، یعنی جو کمرے میں آئے گا دروازے سے، رسول اللہ اپنے علم غیب سے فرما رہے ہیں، وہ کون ہوگا؟ امیر المومنین ہوگا تمہارا، مومنین کا جو ہے امیر ہوگا، سید المرسلین سید المسلمین ہوگا، مسلمانوں کا سردار ہوگا، قائد غر المحجلین، یعنی وہ لوگ کہ جو جنگ میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں ان کا قائد و رہبر ہوگا، اور خاتم الوصیین،
اور اوصیاء میں سب سے آخری وہ مسیح ہوگا. جیسے میں انبیاء میں خاتم الانبیاء ہوں, اسی طریقے سے وہ اوصیاء میں خاتم الاوصیاء ہوگا. ایک مرتبہ انس ابن مالک منتظر رہے, شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ فلاں شخص آئے گا, یہ شخص آئے گا, لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب آئے, اور جیسے ہی علی ابن ابی طالب آئے رسول اللہ بے انتہا خوشحال ہوئے اور انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ جن صفات سے میں نے جس شخص کو متصف کیا تھا وہ سارے کے سارے صفات اس علی ابن ابی طالب میں ہیں جس کا میں نے ابھی ابھی تم سے تذکرہ کیا. اب عزیزان گرامی, یہ روایت اس میں القاب سے جو ہے نوازا, جس میں محبت کا اظہار کیا رسول اللہ نے. تو اب یہاں پر جو لقب ہے امیر المومنین والا لقب, یہ بڑا اہم لقب ہے عزیزوں. کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر سے, کیا کہتے ہیں, یا جابر لو تعلم الجہال متى سمي امیر المومنین علی لم ينکروا حقہ. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اے جابر, اگر لوگ یہ جان لیتے کہ علی ابن ابی طالب کو کب امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے تو کبھی ان کے حق کا انکار نہ کرتے, کبھی ان کے حق کا انکار نہ کرتے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کب یہ ٹائٹل دیا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کا لقب زمین پر نہیں, پہلے آسمان میں دیا گیا اور پھر اس کے بعد زمین میں دیا گیا. کہا بتائیے آسمان میں کب دیا گیا؟ تو کہا قرآن مجید کی وہ آیت تم نے یاد ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ذر میں تمام روحوں کو جدا کیا جسموں سے, یعنی جسم جدا ہے, روح جدا ہے. اس وقت کیا سوال ہوا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے خدا ہیں. پھر اس کے بعد اقرار لیا گیا وہ محمد النبیکم, کیا محمد تمہارے نبی ہیں؟ تو اس وقت سب نے کہا کہ ہاں ہیں. پھر اس کے بعد کہا وعلی امیرکم, کیا علی بن ابی طالب تمہارے امیر نہیں ہے؟ تو اس وقت جہاں پر اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا گیا, محمد کی نبوت کا اقرار کیا گیا, اسی جگہ پر علی بن ابی طالب کی امامت اور ولایت اور امیر المومنین ہونے کا اقرار کیا. یہ آسمان پہ ہوا, اور یہ اس وقت ہوا عزیزوں کہ امام فرماتے ہیں پانچویں امام کی ابھی بدن کے اندر روح نہیں آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بدن میں روح کے داخل ہونے کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی حیات انسان پاتا ہی نہیں ہے, بلکہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار نہ ہو, نبوت محمدی کا اقرار نہ ہو, اور ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ ہو. جب اقرار لیا تب جا جناب آدم کے کچلیں عالم ذر کا واقعہ آپ کی خدمت میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا موقع زمین پر جب امیر المومنین کا لقب دیا گیا, وہ کون سا موقع ہے؟ غدیر خم کا موقع. یہ وہ موقع ہے عزیزو کہ جہاں پر ولایت کا اعلان کرنے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا سلموا علیًا بامرۃ المؤمنین, کہ اے لوگوں علی بن ابی طالب کے سامنے جاؤ اور انہیں سلام کرو امیر المومنین کہہ کر. لکھنے والوں نے لکھا کہ پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ سارے کے سارے گئے اور انہوں نے جا کر السلام علیکم یا امیر المومنین کہا. لیکن ایک صاحب تھے ان میں سے, دل میں شک تھا ان کے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے یہ حکم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کیا کہا؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, اپنے ایمان میں نقص پیدا نہ کرو اس کی تاکید کے بعد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا یہ نقص عہد کریں گے, عہد کو توڑیں گے, تو کہا اب جب تم سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ امیر المومنین کا کہہ کر علی کو سلام کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے اس کا اقرار کر لیا زبان سے, تو اب اس عہد کو اور اس کو جو ہے نہ توڑنا. یہی وجہ ہے عزیزوں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ بریدہ
جو کہ اس روایت کی نقل کرنے والے ہیں، جب رسول اللہ وفات پا گئے اور خلافت کو چھینا گیا تو وہ شام میں تھے، اور غدیر کے واقعے کو انہوں نے سنا ہوا تھا، اور ان کا سلام کرنا بھی دیکھا ہوا تھا، کانوں سے آنکھوں سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا کہ ان حضرات نے السلام علیکم یا امیر المومنین